वेलकम बैक। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। आज मेरे साथ डॉक्टर कामरान शफीक इस वक्त मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, और ख़ास तौर पर बात हो रही है हेपेटाइटिस सी के हवाले से। हेपेटाइटिस सी क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको खामोश कातिल क्यों कहा जाता है। थोड़ी सी हमने प्रिवेंशन पे बात की। अब आगे प्रोग्राम को लेते हुए हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के हवाले से कि एक दफ़ा आपको हेपेटाइटिस सी हो तो उसके बाद और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं कावंट्री और वहाँ पर हमारी एक बहन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगी? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपनी बीमारी के बारे में मशवरा करना चाहती हूँ। मैं भी हेपेटाइटिस सी की पेशेंट हूँ। जी 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 जी। तो कब से तकरीबन 12 साल हो गए मुझे हेपेटाइटिस सी है। तो कैसे आपको हुआ, कोई अंदाजा है कि क्या? जी, इस बात का तो मुझे कोई इल्म नहीं, ना कुछ पता चल सका कि मुझे कैसे हुआ है। अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग में जब हुआ तो काफी टाइम उस वक्त लगा मेरी अपॉइंटमेंट आने में। अपॉइंटमेंट जब आई तो सबसे पहले इन्होंने बायोप्सी की तो उन्होंने बताया कि मेरा लिवर डैमेज हो चुका है। अच्छा जी, लेकिन इन्होंने ट्रीटमेंट की, 6 मंथ इंजेक्शन दिए, लेकिन पहले तो रिपोर्ट ठीक आ गई, लेकिन उसके बाद फिर उसी तरह फिर डॉक्टरों ने जवाब दिया कि मतलब ठीक नहीं हो सकती, तो क्योंकि ये जाने वाली नहीं है, तुम्हारा लिवर जो है खराब हो चुका है। ओहो, तो अब क्या सूरत है, कोई इलाज करवा रही है? नहीं, अभी कोई इलाज मैं नहीं करवा रही, क्योंकि फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान मैंने वहाँ से इलाज करवाया। डॉक्टर एक हैं बहुत मशहूर इसी बीमारी के बारे में, काफी लोग ठीक हुए हैं, लेकिन शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल। जब वहाँ 9 महीने मुझे इंजेक्शन लगे, यहाँ तो वीक में 1 लगता था, वहाँ वीक में मुझे 3 लगते थे। तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि ठीक है। 9 महीने के बाद जब मैं वापस आई तो यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट आई थी, इन्होंने जब टेस्ट लिया तो कहते हैं कि बीमारी तो वहीं की वहीं है। अच्छा, तो अब जी, तो कैसा अभी महसूस करता है मैं कोई? इंतजार कर रही हूँ। कहते हैं कि जब भी कोई नई ट्रीटमेंट आई तो हम बताएंगे। मुझे बर्मिंघम क्वीन एलिजाबेथ भी इस साल में 1 दफा बुलाते हैं और अपने कवेंट्री में भी मतलब साल में 2 दफा बुलाते हैं, और यही कहते हैं कि इतनी खतरे की अभी बात नहीं है, जब भी नई ट्रीटमेंट आई बता देना। ठीक है लेकिन बहन। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, मुझे हर वक्त बुखार रहता है, थकावट रहती है, कोई ना मैं उठ सकती हूँ। इतनी आप समझ सकते हैं कि इस बीमारी में क्या क्या इंसान को परेशानियां होती हैं। बिल्कुल ठीक है बहन, अब कोई सवाल तो नहीं पूछना आपने? कोई सारा क्लियर हो गया नहीं, ये? अगर आपने कोई सवाल मैं पूछना है यही लेकिन पूछना चाह जवाब रहा हूँ। मुझे जी हाँ, फोन रखने के बाद देना। अगर आपने पूछना है कोई जी सवाल तो आप पूछ लीजिए जी डॉक्टर मुझसे। साहब, अगर आप कोई आया तो आपने वायरस क्लियर हुआ? नहीं, क्लियर नहीं हुआ ना, मेरा वायरस क्लियर नहीं हुआ वही है। था। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने पाकिस्तान में इलाज करवाया? हाँ जी। यहाँ भी पहले हुआ, फिर पाकिस्तान में भी कराया, फिर हर्बल भी ट्रीटमेंट कराई लाहौर में भी। जी लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि जो मैंने हर्बल ट्रीटमेंट करवाई उसके साथ मैं चलने फिरने के काबिल हो गई। ठीक, चलें बहन जी। कोई है? नहीं तो जी अभी मैं फोन रखती हूँ, तो प्लीज जी, आप मुझे फ़ोन जवाब रखिए, देना। इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे और डॉक्टर साहब से इसका लेंगे। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हम हेपेटाइटिस सी के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर कामरान शफीक जो स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। NHS नॉर्थ वेस्ट के लिए वो काम करते हैं और माशाल्लाह कंसल्टेंट 6 साल से कंसल्टेंट है और हेपेटाइटिस सी उनका एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है, लिवर स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे बहुत सी बातें होंगी और आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। अगर आप भी सवाल करना चाहें तो हमारे ईमेल एड्रेस या हमारा टेलीफोन नंबर जो है स्क्रीन पे आ रहा है। थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे कि कारी मोहम्मद अफसल साहब से भी बात हो, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि कावंट्री की जो बहन ने बताया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे जो लग रहा है कि उनको ना हेपेटाइटिस सी की वजह से शायद लिवर सिरोसिस हो चुका है। अच्छा। और जब एडवांस स्कारिंग आपकी हो जाती है जिगर की, तो उस वक्त हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थी। हम लुक आफ्टर करते हैं, हर 6 महीने जैसे उग जाती हैं कवेंट्री में, उसका मकसद यही होता है कि आपका एक ब्लड टेस्ट किया जाए, आपका एक जेली स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाए कि आपका जो स्कार लिवर है उसके अंदर कोई लिवर कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा, जिसको अर्ली स्टेज पे हम ट्रीट कर सकें।
دوسری بات یہ ہے کہ خوشخبری ہے بہن کے لیے کہ اب جو نئی میڈیکیشن جو ہے وہ میں نے کہا کہ اس وقت امریکہ میں اویلیبل ہیں، یورپ میں بھی اویلیبل ہے، اور انگلینڈ میں اس وقت لمیٹڈ پلیسز پہ آن پیشنٹ بیسس پہ دے رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ لسٹ پہ ہوتے تھے ان کو بھی، جن کے ذریعے ایڈوانس ڈیزیز ہے ان کو بھی وہ مل رہی ہیں، لیکن وہ مل رہی ہیں خاص سینٹرز پہ اس وقت، اور برمنگھم از ون آف دوز سینٹر جہاں کہ ہم وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو میں سیکنڈ بات یہ بتاؤں گا بہن کو کہ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ نائس ہمارا جو نیشنل آف کلینکل ایکسلنس ہے، ہوپ فلی ہماری جو نیوز یہ ہیں کہ اس میں وہ فائنل ان کا ریکمنڈیشن آ رہی ہیں اور اس میں اس ڈرگ کو اپروو کر دیا جائے گا، بیئرنگ ان مائنڈ کہ یہ ڈرگ ایک ٹیبلٹ کھانی ہے، اس کی کوئی انٹریکشن کسی کھانے کے ساتھ نہیں، جیسے کہ پہلے جو ٹیبلٹس آئی تھیں آج سے 2-3 سال پہلے اسے کلیپاور پیساپاور کہتے تھے، جن کا بڑا اچھا افیکٹ تھا۔ خیر وہ ہماری پاکستان کمیونٹی کے لیے تو نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جینوٹائپ 3 ہے، اس کے لیے وہ ڈرگ نہیں تھی۔ اس ڈرگ کا یہ ہے کہ یہ ایک ٹیبلٹ آپ نے کھانی ہے 400 ملی گرام کی ہے، اور یہ ایک ٹیبلٹ فی الحال 500 پاؤنڈ کی ایک ٹیبلٹ ہے۔ سو ہمارے بہن کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ بہت جلد یہ نئی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہو جائے گی NHS ہو جائے گی NHS کے تحت، اور آپ اس کے لیے پوچھ سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس پروگرام کے دوران قاری محمد افضل صاحب جو سنڈرلینڈ کی مسجد کے امام ہیں ان سے بات کریں گے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے۔ شکیل بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور میرے ساتھ ڈاکٹر کامران شفیق صاحب بھی اس وقت موجود ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہیپیٹائٹ سی پہ کیونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو ہیپیٹائٹ سی کے بارے میں آپ کو کیسے سب سے پہلے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے اور کیسے آپ کو اس کا علم ہوا؟ جی میں تمام باتیں کرنے سے پہلے سب سے پہلے ڈاکٹر کامران شفیق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے آپ کے ٹی وی کو اور اس پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی ذہنیت رکھی ہے کہ جو خدمت کی طرف جاتی ہے، اور یہی وہ خدمت ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کے لیے کی، اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ادا کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں ان بیماریوں کے بارے میں۔ اور شکیل بھائی میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو یہ صحت کے حوالے سے پروگرام شروع کیا ہے، اور آپ کی پوری ٹیم اور امہ چینل کو جنہوں نے ایک حقوق العباد کو ادا کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اور اب میں آتا ہوں اپنے اس بیماری کی طرف جو کہ مجھے ہیپیٹائٹس سی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا۔ اچھا، مجھے اس کے بارے میں بالکل کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میں صحت مند تھا اور مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس وجہ سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ میں یہ بیماری موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس اللہ کی رحمت مجھ پر ہوئی، اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ ادھر مسجد میں یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو آئے کہ ہم ادھر ہماری ایک ٹیم آئی ہے جو کہ اسکریننگ ٹیسٹ کرے گی ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں۔ جی، تو میں بھی وہاں چلا گیا۔ وہاں ہمارے ہاں ایک مسلم کمیونٹی سینٹر ہے، سیوک سینٹر ہے وہاں پہ، تو وہاں ان کی فل ٹیم تھی۔ یہ فل ٹیم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک فارم فل کیا جس میں ہمارا ایڈریس، نام وغیرہ اور ڈیٹ آف بارتھ ٹوٹل لی گئی۔ بعد میں ہمارے اسکریننگ ٹیسٹ ہوئے جو کہ آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں اور بہتر بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپ یقین مانیں کہ مجھے نہیں یقین تھا کہ مجھ میں یہ بیماری ہے یا نہیں۔ اسی طرح میرا جس طرح مائنڈ کہتا ہے کہ پوری جو مسلم کمیونٹی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ بیماری ان کے اندر موجود ہے یا نہیں سوائے ٹیسٹ کے۔ جب میرا اسکریننگ ٹیسٹ ہوا تو 2 ہفتے بعد مجھے لیٹر آیا کہ آپ کا ہیپیٹائٹس سی پلس ہے، لہٰذا آپ اپنی جی پی سے کنٹیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے۔ جب میں نے اپنی جی پی سے کنٹیکٹ کیا تو انہوں نے مجھے ریفر ڈاکٹر صاحب کی طرف کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے مجھے ہر چیز کے بارے میں سمجھایا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اور شکر الحمدللہ آپ کا یہ جو ہے پلس میں آپ یہ دیر نہیں ہوئی۔ اگر اس میں 15-16 سال گزر جاتے تو آپ کے پیٹ میں پانی پڑ سکتا تھا اور یہ ایک قسم کا کینسر بن جاتا ہے، کیونکہ یہ جگر کی بیماری ہے۔ لہذا انہوں نے بہت ہی تاکید سے میرا علاج شروع کیا، اور آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور ڈاکٹر صاحب کی محبت کی نظر سے میں صحت مند ہوں، شکر الحمدللہ۔ جی، اور یہ پورا کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس کلیئر ہے اس وقت؟ جی میرا 100% اللہ پاک کے فضل و کرم سے کلیئر ہو گیا ہے، اور میں اب محسوس کرتا ہوں کہ کیونکہ کام تو ہر کوئی کرتا ہے، کہتے ہیں کہ کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے۔
جب ابھی میرے علاج کے بعد جو صورتحال ہے، چہرے کی رنگت بھی ٹھیک ہو گئی ہے، پہلے کالے کالے تھوڑے تھوڑے دبے سے آ گئے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے اب میرا 100% چیک اپ کے بعد بلڈ میں نے دیا ہاسپٹل میں، اور انہوں نے یہ مجھے مبارکباد دی ہے کہ آپ 100% کلیئر ہیں، اور یہ سب ہمارے ڈاکٹر کامران شفیق صاحب کی ساری محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، جنہوں نے یہ مجھے اللہ پاک کے فضل و کرم سے صحت عطا فرمائی۔ بالکل، اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر وہ ٹیسٹ آپ نہ کرواتے تو کیا آپ کو کوئی شک تھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے؟ نہیں شکیل بھائی، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں آپ کو بغیر ٹیسٹ کے علم نہیں ہو سکتا، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں صحت کے حوالے سے، اور میں جو ہے یہ پورے جو کہ سن رہے ہیں یہ پروگرام، ان تمام بہنوں بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی صحت کا خیال رکھے، اور ٹیسٹ کچھ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہاں جو ہے پوری ٹیمیں جاتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جس طرح بیان کر رہے تھے، پہلے بتا رہے تھے لوگوں کو کہ ایک نارمل سا ٹیسٹ ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ پلس ہے تو علاج کروا لیں۔ اب ماشاء اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہاں علاج موجود ہے، اور ہر چیز کی سہولت موجود ہے۔ تو شکیل بھائی، یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ بیماری ہے یا نہیں۔ قاری صاحب، بہت سے بہن بھائی جو فون کر کے آج پوچھ رہے ہیں، ایک تو ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو ماشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام اسی کا حصہ ہے، اور ڈاکٹر کامران شفیق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ایک کام تو ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اویئرنیس کر رہے ہیں، لیکن صرف یہ امہ چینل یا ڈاکٹر کامران شفیق جو ہیں ان کا کام نہیں، ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ ایک امام مسجد ہونے کے ناطے آپ پہ بھی تھوڑا سا ایک ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اگر مل کر یہ کام کریں اور اپنی کمیونٹی کو اویئر کریں، جیسے آپ کو پتہ چلا، اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو اکثر ہماری جو بہن بھائی ہیں، ابھی ایک بہن نے بھی کاونٹری سے فون کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بیماری تو اللہ کی طرف سے آئے گی، تو ہم نے کیا کرنا ہے، کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ تھوڑا سا لوگوں کو پیغام دے دیں کہ کتنا ضروری ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر جب کوئی بیماری ہمیں آتی ہے، جب کوئی امتحان ہمارے ساتھ آتا ہے، تو کس طرح ہمیں اسے ڈیل کرنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، الطہارۃ نصف الایمان، کہ جو کلیننس از دا ہاف آف آور بلیف، کہ جو صفائی ہے ہمارا آدھا ایمان ہے، اور یہی پیغام جو ہے تمام امت مسلم تک وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ صفائی کیا چیز ہے۔ ہم پاکستانی خاص کر جب حج کو جاتے ہیں، اب حج کا سیزن ہے آگے، آپ کو پتہ بھی ہے، اور حج میں جب قربانی کرنے کے بعد، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، جب ہم سر کے بال کلیئر کرواتے ہیں، ہیڈ شیو کرواتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ریزر استعمال کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، اور اسی میں اگر نیل کٹرز ہیں یہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ناک کی چھید کرواتی ہیں، یہ کان کی چھید کرواتی ہیں، یہ جو کچھ وہ انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، آلات استعمال کرتے ہیں، وہ 100% اسٹیرلائز نہیں ہوتے، خاص کر پاکستان میں۔ یہاں کی بات تو علیحدہ ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی کہیں نہ ہو، لیکن جب پاکستان میں جاتی ہیں تو یہ کام کرتی ہیں، اور یہ اسٹیرلائز نہیں ہوتے، اور خاص کر جب دانت نکلوائے جاتے ہیں ڈاکٹر سے، ڈینٹسٹ سے، تو ان کے بھی جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس بارے میں کلیئر کٹ دیا تھا کہ آپ نے کہیں شیو کروائی، یا کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہی نظام ہے کہ ہم زیادہ تر کام وہاں باربر کے تحت کرواتے ہیں، خط کروایا یا مونچھیں صحیح کروائی یا یہ کروایا، تو وہ جو ریزر استعمال کرتے ہیں یا جو بلیڈ استعمال کرتے ہیں، دوسرے بھائی کا استعمال شدہ ہوتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کا استعمال شدہ ہوتا ہے، اور دین ہمیں صفائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی صفائی ہے جو ابھی ہم اس چیز کو جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی۔ اور دوسری بات میں ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ بعض میری بہنیں بھائی یہ کہتے ہیں جی بیماری آئی ہے، چلے لگ گئی ہے، چلی جائے گی، یہ بات نہیں ہے، علاج کروانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو علاج کروانے سے ہی
جس طرح میں نے اب اللہ پاک کے فضل و کرم سے اب علاج کرایا ہیپاٹائٹس سی کا، اور میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں، اور ہر وقت ہر نماز میں ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ہیپاٹائٹس سی ہے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ان کو بھی اس سے چھٹکارا حاصل دے، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی طور پر میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رحمت کا فرشتہ بھیجا جس سے یہ میری گندی بیماری سے جان چھوٹی۔ قاری محمد افضل صاحب سنڈرلینڈ کے آپ امام ہیں، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا، ہم سے بات کی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب، اور ڈاکٹر صاحب کو میرا ایک بار پھر سلام کہہ دیجیے گا۔ وعلیکم السلام جی۔ قاری محمد افضل صاحب سنڈرلینڈ سے بھئی آپ نے تو انہیں صرف ان کا علاج نہیں کیا، ان کو تو ٹرین کر دیا، آدھے ڈاکٹر تو وہ بھی بن گئے ماشاءاللہ، جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور خاص طور پر جو ایک امام، جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، اگر ان کو اتنی معلومات ہو جائے تو ذرا دیکھیے کہ جب بھی کوئی نماز کے لیے نمازی آتے ہوں، جب بھی کوئی کسی نکاح کے لیے جاتے ہوں، کسی ختم کے لیے جاتے ہوں، تو ان کے پاس جو میسج ہے وہ ہم ڈاکٹر یا پروفیشنل جو ہے نا ان سے زیادہ وہ دے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ نے ان کو صرف ان کا علاج نہیں کیا، ان کو ٹرین بھی کر دیا ہے کہ ان کو اس بیماری کا۔ اور آئی وش کہ ہمارے جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ اسپیشلی امام، وی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار دیم، بالکل اگر وہ اس اویئرنیس کے میسج کو لے کے آگے چلیں، اور جیسے قاری صاحب نے کہا، میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے کہ یہ نوز کی یا ایئر کی پیرسنگ پاکستان میں کروانا، اس کے علاوہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروانا پاکستان میں بہت بہت رسکی ہے۔ اس کے علاوہ ریزرز کے بارے میں انہوں نے بات کی، اس کے بھی ہم پریونشن میں بات کریں گے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہم نے علاج کروایا ہے اس کا، اس کو اگر ان کی سکسیزفل ٹریٹمنٹ نہیں بھی ہے تو وہ اویئر کریں۔ دیکھیں 10% لوگوں میں ہمیں کوئی روٹ آف ٹرانسمیشن نہیں پتہ چلتا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کس کرنے سے، حق کرنے سے، ہاتھ ملانے سے یہ نہیں پھیلتی بیماری، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو کلوز کانٹیکٹ ہوتے ہیں ہیپ سی کے، جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو ارلی سٹیج پہ، جیسے ڈاکٹر رومی نے کہا، اس کو ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کرنا اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرنا۔ اینڈ وی آر فارچونیٹ کہ تھنگز آر ویری ریپڈلی چینجنگ ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ آف ہیپاٹائٹس سی۔ بالکل، اور جی ہاں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر کامران شفیق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد امام مسجد نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتایا۔ کاونٹری دوبارہ چلتے ہیں، اور ہماری بہن اس وقت ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام، معاف کرنا ڈاکٹر صاحب، میں نے دوبارہ، میں آپ کا اتنا ٹائم نہیں لوں گی دوبارہ۔ نہیں جی، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ جب بھی آئیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پریز کیا، ڈاکٹر صاحب سے یہ میرا کوشچن ہے کہ میں کوئی پریز اسپیشل ہے جو کروں؟ ویسے تو میں 12 سال سے میں کر رہی ہوں، جو یہاں تو کچھ نہیں بتاتے، پاکستان والوں نے جو کچھ بتایا میں کر رہی ہوں، لیکن کوئی ضروری پریز جو ہے کھانے پینے میں، کس طرح کوئی پریز میں کروں؟ بہت اچھا سوال بہن آپ نے کیا، انشاءاللہ پروگرام سنتے رہیے گا، تو دیکھتے یہ رہیے گا۔ بہت خوشی ہوئی کہ نیا علاج آیا ہے، اللہ کرے کہ جلدی شروع کر دیں، میں بہت انتظار کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اور جب آپ اس سے ٹریٹمنٹ ہوئی آپ کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں فون کر کے دوبارہ بتائیں، کوئی خوشخبری سنائیں کہ یہ سارا کلیئر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ہماری بہن۔ پرہیز بڑا اچھا سوال ہے، پریونشن پہ بھی جائیں گے اور پرہیز پہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی جو خاص طور بہن نے کہا ہے ان کے لیے تھوڑا سا اگر بتا دیں تو پھر انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تو ان کو 12 سال سے ہے، تو ان کے لیے کیا پرہیز ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر ہم ایویڈنس کو دیکھیں تو there is no evidence for certain diet۔ لیکن پاکستان میں تو بہت سے پرہیز انہیں بتائے گئے، یہاں نہیں بتا دیجیے۔ جی بالکل، وہی میں نے کہا نا کہ ہم پاکستان میں بات بہت، یہاں ہم اگر ایویڈنس بیس بات کریں تو ہمارے پاس کوئی ایسی ڈائٹ نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سٹیج کیا ہے۔ اگر آپ کو لیور سیروسس ہو چکا ہے، جگر آپ کا شرنک کر چکا ہے، اور آپ کے پیٹ میں یا جسم میں پانی ہے، تو پھر ہم اوائڈ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ سالٹ جو ہے اوائڈ کریں، بہت لو سالٹ ڈائٹ لیں۔ اسے نمک ویسے بھی اچھا نہیں ہے، نمک اچھا نہیں ہے، ویسے بھی اچھا نہیں ہے، بالکل۔ تو سالٹ کی میں انہیں کہوں گا پرہیز کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جگر کو فیٹی فوڈ کے لیے جتنا فیٹ ہم لیتے ہیں چربی والا، اور جس میں اسپیشلی میں کہوں گا پروسیس میٹ اور یہ جو جنک فوڈ ہے، یہ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ، لیور کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اوور آل میں سجیسٹ یہ کروں گا جو لوگ بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، کہ ہمیں بہت ہیلدی
بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے جس میں کمبینیشن ہو آپ کے پاس کہ آپ ایک گڈ کوالٹی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل جس میں آپ منرلز اینڈ وائٹامنس لے رہے ہیں، پلس آپ اچھی کوالٹی کی پروٹین لے رہے ہیں جس میں فش یا چکن، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ پروٹین آپ کو نہیں لینا چاہیے، لیکن 100 گرام پروٹین ایوری ڈے وی ریکمینڈ. اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ ایزی ہوتے ہیں ڈائجسٹ کرنا لیور کے لیے. سو فیٹ شوڈ بی ایٹ دا باٹم، لیکن یہ کہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز، وائٹامنس، منرلز، ویری ہیلدی بیلنس ڈائٹ، اوائڈ کریں جنک فوڈ اور بازار سے کھانا. بالکل، اور یہ مشکل کام ہے لیکن آپ کو کرنا پڑے گا. اور آئیے چلتے ہیں مینچسٹر، ایک بہن ہمارا انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم بہن. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی بس دعا ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک، ماشاء اللہ بہت نائس پروگرام آپ کا، اور ابھی ٹائم نائس ٹاپک لے کے آتے ہیں آپ. جی تو جزاک میرا اللہ. تھوڑا ہٹ کے کوشچن ہے، میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی آپ پوچھ سکتی ہیں. اب یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کوئی اگر مذہبی پروگرام ہوا تو نہیں نہیں، مذہبی کوشچن نہیں ہے ہیلتھ کے وائز. ٹھیک ہے پھر ہیلتھ وائز سے ڈاکٹر بیٹھے ہیں اس لیے میں ٹھیک ہے، ڈاکٹر بالکل صاحب ٹھیک ہے. بیٹھے ہیں. جی میں نے تو کہا میرا یہ کوشچن تھا کہ میرا 7 ایئر کا بیبی ہے، 7 ایئرس مطلب سال کا ہے، اور وہ 3 ایئر کا تھا تو اس کو آسما اسٹارٹ، ڈاکٹر تو یہی بولتے ہیں کہ اس کو آسما ہے. جی اور اس کو آسما ہے تو وہ مطلب ٹھیک رہتا ہے، گرمیوں میں ٹھیک رہتا ہے، اس کو گرمیوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جیسے سردی سٹارٹ ہوتی ہے نا اس کو فوراً چسٹ پہ ہو جاتا ہے، اس کو ریشہ اندر ریشہ بنتا ہے، اور اس کے کہتے ہیں کہ ایئر بلاک ہے، چسٹ انفیکشن ہے، بیک پہ پتہ نہیں کیا کیا اللہ جانتا ہے. وہ انیلر دیتے ہیں جس کو پف کرنا پڑتا ہے. بالکل وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہیں. لیکن مجھے صرف ان سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ آسما کیا چیز ہے، مطلب کیوں ہو جاتا ہے؟ باقی میرے بیبی ماشاءاللہ میرے پاس 4 بیبی ہیں، 3 ٹھیک ہے، یہ جو فرسٹ والا نا اسی کو یہی پرابلم ہے. اور یہ ہوتا کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو اور دوسرا یہ کہ کیا مطلب اس میں جن دنوں میں اس کو اتنی کھانسی ہوتی ہے کہ آل نائٹ یہ نہیں سو سکتا. تو کچھ ہمارے جو آگے پیچھے جو دیکھتے ہیں پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ادرک کا پانی دے دو آپ اس کو، اور اس کو ہنی دو، اور یہ جو چیزیں جو بتاتے ہیں ان سے زیادہ فرق پڑتا ہے میڈیسنس کے علاوہ. ٹھیک ہے بہن، انشاءاللہ آسما پہ ایک اسپیشل پروگرام ویسے کچھ کر بھی چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک پورا پروگرام اس پہ کریں، کیونکہ بہت سے، لیکن تھوڑی سی بریف ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہم ہیپیٹائٹ سی کے حوالے سے بات جی کر رہے ہیں. میں نے ٹاپک پڑھا ہے، سوری ہوں میں. جی نہیں بالکل ٹھیک، نہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کریں گے، پورا پروگرام بھی کریں گے، لیکن آج ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ بہن، آپ نے مینچسٹر سے فون کیا. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتا دیجیے آسما کے بارے میں. مجھے پتا کہ یہ آپ کا اسپیشلسٹ سبجیکٹ تو نہیں ہے. جی بالکل ہاں، لیکن دیکھیں ایسما تو ایک ریسپریٹری کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جو خون جو ایئر ویز جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کوئی نہ کوئی الرجن ہوتا ہے، اور مور کامن ہے ویسٹرن کنٹریز میں. اس کی ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو ونٹر میں کولڈ ایکسپوجر سے ایسما کا اٹیک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنے گھر میں دیکھیں کہ کوئی ان کی کارپیٹس کوئی اور ایسی وجہ، کوئی کیا فیکٹرز ہیں گھر میں جو پریسپریٹ نہ کر رہے ہوں ان کا ایسما کا اٹیک بچے کا. اور میں تو ان کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ ریسپریٹری فزیشین یا پیڈیاٹریشین جو ہیں جن کا انٹرسٹ ہے اس کنڈیشن میں ان سے رابطہ کریں. اور اس میں ایک اور بات میں کہوں گا جیسے نے پہلے کہی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. جیسے ہی ارلی سٹیج پہ، کیونکہ دے آر ویری پرون، ان کو وائرل انفیکشن ہوتی تو اس پہ پرسوپریٹی بیکٹیریل انفیکشن ہوتی. تو کئی دفعہ اوبیسلی میں تو بچوں کو ٹریٹ نہیں کرتا، ہمارے پاس تو 16 ایئر سے آنورڈ ہوتے ہیں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ بچوں میں، ایڈلٹس میں آپ نے ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا چند سال پہلے سوائن فلو آیا تھا، تو آئی واز ہیپن ٹو بی آن کال فزیشین آن دیٹ کرسمس اینڈ باکسنگ ڈے. سو اس میں بہت ہیلدی ینگ ایڈلٹس جو تھے ان کو وائرس کی وجہ سے، اور اسپیشلی جن لوگوں کو کسی کو ایستھما تھا یا برونکائٹس تھا، دے اینڈ اپ گوئنگ ٹو ITU. سو ارلی سٹیج پہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. جیسے ہی بچے کو کھانسی شروع میں یہ وائٹ سپوٹم ہوتی ہے، بلغم جو ہوتی ہے، فوری طور پہ بچے کو لے کے جائیں. شروع میں کئی دفعہ برونکو ڈائلیٹر سے اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں پڑتی اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، انٹلنس کہ آپ اس کو ڈیلے نہ کریں. میں تو یہی کہوں گا اپروپریٹ اسپیشلسٹ سے جتنی جلدی ایڈوائس لے سکیں بہتر ہے. بالکل. اور جی ہاں، آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، لیکن پروگرام کا آخری حصہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہم کی میسیجز ڈاکٹر کامران شفیق سے آپ تک پہنچائیں گے جو کنسلٹنٹ ہیں، اور ہیپیٹائٹ سی کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے. اگر آپ فون کرنا چاہیں تو تھوڑا سا آپ کے پاس وقت ہے، آپ فون کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا انتظار. بریک کے فوراً بعد ہم یہ لیں گے، اور اس کے بعد پرہیز پہ بات ہوگی، اور پریونشن
از بیٹر دین کیور، اس پہ بات ہوگی، اور کچھ علاج اور پھر کمپلیکیشن پہ بات ہوگی اگر ہو سکے، کیونکہ بہت سی چیزیں کرنے کو ہیں. آپ کے فون بھی ہم لے رہے ہیں اور آپ کی باتیں بھی اور آپ کے میسیجز بھی ہم لے رہے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ڈاکٹر کامران شفیق ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں پروگرام کا آخری حصہ ہم تک پہنچائیں گے. کہیں بھی جائیے گا نہیں، دیکھتے رہے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم. شکر اللہ کا میں اس طریقے سے بالکل ٹھیک ہوں. ابھی ہر 3 مہینے وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وزن بڑھ رہا ہے دن بدن. وزن جو ہے وزن نا آپ کا بڑھ رہا ہے. وزن بڑھ رہا ہے. میں اور ہیپاٹائٹس کے لیے ٹیبلٹ ایک روز لیتا ہوں. ہیپیٹائٹس بی میں پہلے بھی مینشن کیا تھا آپ کو کہ اس میں ضروری نہیں کہ آپ کا لیور فلی ڈیمیج ہو، اسکارڈ ہو، آپ کو لیور کینسر ہو سکتا ہے. میرا خیال خادم صاحب کا لیور اس قابل تھا، یعنی کہ اس قابل تھا کہ وہ فنکشن کر رہا تھا، لہٰذا انہوں نے لیور سیکشن کی. اچھا، لیور ایک خاص بات ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے. جی، یہ ریجنریٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی میں جس سٹیج پہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں جب ان کا لیور فیلئر ہوتا ہے تو پھر اس میں ریجنریشن نہیں ہوتی.